अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है डॉक्टर अजहर असलम साहब ने। आप सब उनको जानते ही हैं, इंडियन टीवी पे भी और पाकिस्तान टीवी पे भी आते रहते हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन के अलावा जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आज हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की। किस तरह देख रहे हैं आप जो हंगामा मचा हुआ है। वैसे तो कहा यही जाता है कि जो पार्टी मरकज में हुकूमत बनाती है वही आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाती है। अभी तक की हिस्ट्री तो हमें यही बता रही है, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है, जिसको हमारे इंडियन दोस्त जो हैं पीओके कहते हैं, तो आपके ख्याल से आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत शुक्रिया। मैं अब आपको अपनी जाती राय दूंगा इस बारे में कि मैं इस इलेक्शन को कैसे देख रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस को। लेकिन मैं एक बात जरा करेक्ट कर दूं, इंडियन कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कहते रहे, लेकिन जो एक्चुअल स्टेटस है आज़ाद कश्मीर का, वो आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। अलबत्ता जो इंडियन दोस्त हमारे भारतीय बोल रहे हैं अब, जो हुकूमत पाकिस्तान का रवैया है पर्टिकुलरली पिछले 20-25 साल से, उससे कुछ शायद जस्टिफिकेशन बनती जा रही है उनकी, क्योंकि आज़ाद गवर्नमेंट जब बनी थी कश्मीर की तो वो कश्मीरियों ने अपने बलबूते पे वो हिस्सा है जो सा उसको आज़ाद करवाया था महाराजा की फोर्सेस से। उसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं था। और वहां पे जो आज़ाद गवर्नमेंट बनी थी उसमें जो लोग शामिल थे, सरदार इब्राहिम, सरदार कयूम साहब, खुर्शीद साहब, ये वो लोग थे जो मूवमेंट ऑफ लिबरेशन का कश्मीर में हिस्सा रहे थे प्री पार्टीशन, और उन्हीं के बलबूते पे एक आज़ाद गवर्नमेंट बनी थी, डिक्लेरेशन हुई थी। जो मौजूदा हालात हैं उसमें मतलब आप सबसे अफसोस की बात और गमो गुस्से की बात है, क्योंकि मुझे तो गमो गुस्सा है इस बात पे कि भाई पीटीआई एक पाकिस्तानी पार्टी है, ठीक है, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर क्यों दखल कर रही है? उसको क्या ताल्लुक है उधर? या तो कश्मीरी अपनी एक अलहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाए और कश्मीर तहरीक इंसाफ कहें, या चलो उसको पीटीआई भी कह लें, तो ब्रांड अगर लेना भी है तो उसको खुद लीड करें, ठीक है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग और वो भी नून, यानी वो भी नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग, भाई पाकिस्तानी पार्टी है, उसका आज़ाद कश्मीर से क्या ताल्लुक है? आप आज़ाद कश्मीर को सपोर्ट करते हैं ना। आपका जो असूली मौकफ है वो ये है कि 1947 में जो महाराजा ने दस्तखत किए थे वो जाली थे या दुरुस्त नहीं थे। एक आज़ाद हुकूमत बनी थी और वो आज़ाद हुकूमत है जो सा उसके बाद से चीज़ें जो सी वो बेहतर होना शुरू हो रही थी, और इस लिहाज से कि एक हमारा असूली मौकफ था कि जी अस्तस्वाब राय होगा, कश्मीरियों से पूछा जाएगा, जिसको 1951 में 1951 में नेहरू साहब ने, पंडित नेहरू ने तस्लीम किया था। अब जो बातचीत शुरू हो रही है, जो रिसेंटली जो बातें हुई हैं एलओसी पे मुआहदे के बाद, और पिछले 20, 25, 30 साल से जो रवैया बन गया है कश्मीर का मुकदमा ना लड़ने का और उसके अंदर अपनी सियासत का अमल दखल करने का, तो वो रवैया बन गया है जो हिंदुस्तान ने अपनाया हुआ था, भारत ने अपनाया हुआ था कि उनके प्रॉक्सीज करते थे वहां पे। अब इन्होंने तो उससे भी बढ़ा दिया किस्सा, उसको प्रॉक्सी से आगे करके पाकिस्तान की पार्टियां बना दी हैं वहां पे। पीपल्स पार्टी भी वहां पर है। भाई आप जोन साहब, वहां पे एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, लिबरेशन लीग होती थी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो कश्मीरियों की पार्टियां थी, प्री पार्टीशन के कश्मीरियों की पार्टियां थी। आप उनको सपोर्ट करते थे, आपका एक मौकफ था कि ये पूरे कश्मीर की एक आज़ाद गवर्नमेंट है, आप उसको चलने देते उस तरीके से, आप उसको उसी तरीके से सपोर्ट करते। आप
لاجسٹک سپورٹ کرتے, ڈیفینس جون سا آپ کے پاس تھا, فورن افیئرز آپ کے پاس تھا, آپ اس کو رکھتے, لیکن کشمیر کے موقف کو اور اس کو کرتے. آپ نے اس کو پاکستان کی طرح چون چون کا مربع بنایا. اس مربع کے اندر ہے جون سا کوئی ایسی خاص چیز بھی نہیں ہے جو پک رہی ہو, جو بڑا مزیدار پکوان بنے گا بعد میں. اور جو پاکستان کے اندر وہ, میں تھوڑا سا پنجابی کا لفظ استعمال کروں, رج کے کرپشن ہے اور بدعنوانی ہے اور پیسے کھائے جاتے ہیں, اور جو خوشامد پرستی کی جاتی ہے, جو چاپلوسیاں کی جاتی ہیں, اور جو ایلیٹ گروپ ایک کنٹرول کرتا ہے, وہی سارا ہے. آزاد کشمیر کے اندر آپ لے آئے, اسی لحاظ سے لے آئے, اسی فورس سے لے آئے, اسی طاقت سے لے آئے. آپ کے سارے جو لوگ ہیں جو ان سے وہ دوڑے دوڑے اسلام آباد جاتے ہیں ان کی چاپلوسیاں کرنے کے لیے, کیونکہ اسلام آباد سے چیزوں کو آپ کنٹرول کرتے ہیں. تو آپ تو خود ہی اپنے ہی موقف پہ آپ نے پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے سب کچھ کر کے. تو اب اس الیکشن سے, الیکشنز کس لیے کروائے جاتے ہیں؟ الیکشنز اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ بحیثیت قوم اپنے حکمران چنے. وہ حکمران ایسے ہوں جو اس قوم کی امنگوں کی ترجمانی کر سکے, نمبر 1, جو اس کا ویژن ہے اس کو پورا کر سکے, نمبر 2, اور نمبر 3, اس کی ویلفیئر, اس کی بھلائی کی خاطر کام کر سکے, اس کی فلاح بہبود کا کام کر سکے. ٹھیک ہے, تو وہ کام نہ پاکستان میں ہو رہا ہے, نہ تو قوم کی کوئی امنگوں کی ترجمانی ہو رہی ہے. بول تو قوم کو ایسا چون چون کا مربع بنا کے ایسا تذبذب و کنفیوژن میں ڈالا ہے, اتنے اختلافات پیدا کر دیے ہیں, لسانی تفرقات پیدا کیے ہیں, مذہبی تفرقات پیدا کیے ہیں, احمقانہ پالیسیز اپنی بنا کے جو سا اس کے اندر ایکسٹریمزم, شدت پسندی, صوبہ پرستی, ہر طرح کی جو ہوا ہے, جو زہریلی ہوا ہے, اس کو زور دیا ہے. اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہی سارا عمل جون سا وہ آزاد کشمیر کے اندر دہرایا جا رہا ہے اور دہرایا جاتا رہے گا. تو پھر آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے؟ اگر کل فار ایگزامپل آج پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے وہاں پہ, یا پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, یا نون لیگ کی بنتی ہے, یا ان کی کمبائنڈ گورنمنٹ بن جاتی ہے جیسے پچھلی حکومت نون لیگ کی تھی, تو آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ نون لیگ کا وزیر اعظم ہے جون سا, وہ منہ اٹھا کے جا کے کیا کہے گا عالمی برادری کو کہ جی میں ایک آزاد گورنمنٹ ہوں کشمیر کی؟ بھئی آپ مسلم کانفرنس کے کیوں نہیں ہیں, یا آپ نیشنل کانفرنس کے کیوں نہیں ہیں, یا آپ کشمیر کی کسی پارٹی سے کیوں نہیں تعلق رکھتے؟ تو یہ تو طریقہ کار ہی سارے کا سارا غلط ہے. اوپر سے جو نظام ہے, آپ کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے جون سا, وہ صرف الیکشن لڑنے کا نام ہے. اس الیکشن میں دھاندلی کر کے, زور آوری کر کے, اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی سے, یا جس طریقے سے بھی ہو پیسے کھلا کے آپ جون سا اپنی حکومت بنا لیں, اسمبلی میں چلے جائیں, اگلے 5 سال تک جون سا لوٹیں اس ملک کو اچھی طرح سے, اس کی لوگوں کی بھلائی کا کوئی کام نہ کریں, آپس میں جون سا لڑتے مرتے رہیں اپوزیشن کے ساتھ, اور سطحی باتیں کریں, اور بس مطلب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب آئے تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی, تو کہتے تھے کہ جی ہم احتساب کا نعرہ لگا کر آئے تھے نا کہ ہم احتساب کریں گے, تو نواز شریف صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے, تو اپنی پارٹی کا تو کر سکتے ہیں نا. ملک ریاض صاحب کی جون سی, جو چلو سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, ملک ریاض صاحب کی جو زیادتیوں کی داستانیں, لوگوں کی زمینیں چھیننے کی کرنے کی, وہ روز سب کے سامنے ہیں, سب کے سامنے آتی ہیں. ملک کے اندر جو آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا سکینڈل ہوا, دوائیوں کا سکینڈل ہوا, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل توڑی گئی, اس کے بعد ہے جون سا چائنا میں جو ڈیم لگے تھے, آپ کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب کی جو انوالومنٹس تھی, اس کے علاوہ آپ کی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کھل کے دھاندلی کر رہے ہیں. ترین صاحب کا قصہ علیحدہ چلا, شوگر مافیا کا علیحدہ چلا. یہ تو صرف 3 سال کے اندر سب کچھ ہوا ہے. کہاں گیا احتساب؟ کہاں گیا ہم این آر او نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے؟ چلو وہ بھی آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا, تو کم سے کم لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر لیتے. کوئی تعلیم کے اندر کوئی ترقی آئی؟ آپ مجھے بتا دیجئے ایک چیز جو اچھی ہوئی ہے 3 سال کے بعد, جی یکساں نصاب ہوگا. وہ بھی یکساں نصاب اصولی طور پہ ایک ٹھیک فیصلہ ہے,
عملی طور پہ وہ کیسے ہو رہا ہے اور کیسا ہوگا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے بالکل. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہیلتھ کے بارے میں کیا ہوا؟ ابھی آپ کا کرونا سکینڈل آیا, اس میں لوگوں نے کیا کچھ لوٹ مار نہیں کی, سب کے ساتھ سب کو پتا ہی ہے. ٹھیک ہے. صوبائیت اسی طرح جاری ہے, مذہبی شدت پرستی اسی طرح. اور میں آج صبح اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا, میں نے آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا, انیٹمی آف وائلنس ان پاکستان, کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو تشدد ہے اس کی حیت اور ساخت کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے. تو ان سے میں یہ لکھتے لکھاتے ہیں, میرے دوست ہیں وہ سائیکیٹرسٹ ہیں اور پاکستان کے اخباروں میں لکھتے بھی ہیں, بڑے اچھے رائٹر بھی ہیں, پروفیسر ہیں سائیکیٹری کے. ان سے نفسیات کے ماہر نفسیات ہیں, ان سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ آپ اس چیز پہ ضرور لکھیے کہ پاکستان میں یہ دیکھیں نا, یہ بھی جو اسلام آباد میں قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے, قتل تو پہلے بھی ہوتے تھے, چلو ہوتے آئے, انسانیت کی ہسٹری میں قتل ہوتے ہیں, لوگ مارتے ہیں, لیکن قتل کے ساتھ جو بربریت کا ایلیمنٹ آ گیا ہے, بربیرک ایلیمنٹ آ گیا ہے, جو شدت کو ایک انسان کی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک انسان کسی سے اتنی شدید نفرت کر رہا تھا کہ اتنا وہ انکنٹرولبلی وائلنٹ ہو گیا کہ اس نے کسی کو مارا, اور کس طریقے سے مارا. جو آپ داستانیں سنتے ہیں نا کہ جی میڈیول پیریڈز میں حکمران ہوتے تھے, ان کے سامنے کوئی کلمہ حق بولتا تھا تو وہ اس کی کھال کھنچوا دیتے تھے, اس کا سر اتار دیتے تھے, ان کی ٹانگیں قلم توڑوا دیتے تھے. یہ اس طرح کی تو یہ تو مطلب جو نفسیاتی طور پہ انسان جو اس طرح کا کس حالت میں پہنچ جاتا ہے. تو ہماری قوم ہے جون سی, وہ ہر چیز میں ہی شدت پسندی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. تو وہ کیوں ہے؟ اور تو آزاد کشمیر الیکشن میں کیا ہو جائے گا؟ اب جب آپ نے بات ہی ختم کر دی, آپ نے کشمیر کی پارٹیوں کو ہی وہاں سے ختم کر دیا, ان کو آزاد نہ رہنے دیا, آپ نے اپنے موقف پہ, اصولی موقف پہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی, آپ نے چیزیں کر دی, تو باقی کیا رہ جائے گا کہ چلو فلاح و بہبود کر لیں گی. لیکن اگر پاکستان کے باقی صوبوں میں اور پاکستان میں فلاح و بہبود نہیں ہو رہی ہے تو آپ کیا توقع کرتی ہیں آزاد کشمیر میں فلاح و بہبود ہو جائے گی؟ یہ ضرور ہے کہ آزاد کشمیر کی حالت ہے جون سی 3 لحاظ سے, میں کہوں گا 3 لحاظ سے بہتر ہے پاکستان سے بھی کسی حد تک, اور ڈیفینیٹلی انڈین آکوپائڈ کشمیر سے. کیونکہ ایک تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں زور زبردستی بہت زیادہ ہے جو سامنے نظر آتا ہے دنیا کو, ٹھیک ہے, وہاں پہ آرمی بہت زیادہ ہے, تو ظاہر ہے زور زبردستی بہت زیادہ ہے, سب کچھ ہے, یہ نہیں ہے یہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن ہے جو سی وہ تھوڑی سی بہتر ہے پاکستان کے باقی علاقوں کی نسبت, لوگوں کا شعور تھوڑا سا بہتر ہے پاکستان کی نسبت. اور تیسری بہتری یہ ہے کہ وہاں پہ ایک علاقہ ایسا چھوٹا ہے, آبادی چھوٹی ہے, تو اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو آسانی سے کام کیا جا سکتا ہے. لیکن پہ تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جو لوکل پارٹیز ہیں, وہاں کی جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے بارے میں نیوز آئی تھی کہ ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا, ان کی شکایتیں تھیں, ان کے سوشل میڈیا پہ بھی نیوز لگی ہوئی تھی کہ وہ بہت ناراض سے, بلکہ ایک کسی چینل پہ تو میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ریلی سی لوگ نکال رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں اس الیکشن کا. تو جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کو کیوں نہیں آگے آنے دیا جاتا آپ کے خیال سے؟ یا یہی سب قبضہ, ویسے بھی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو مرکز میں حکومت بناتا ہے وہی جا کے وہاں پہ حکومت بناتا ہے. پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے نا, کرتا دھرتا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس میں سب ہی آ جاتے ہیں کرتا دھرتا. وہ آئی ایم سوری ٹو سے جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ اپنے ناک سے آگے ان کی نظر نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی ایسا تصور نہیں ہے کیا ہوئے گا, شارٹ ٹرمزم ہے, بس چھوٹی مدت پہ دیکھتے ہیں, اگلے دن کی بات کرتے ہیں. اور ایکچولی تو جو قوم پوری کا رویہ بھی یہی ہے, کوئی اگلے دن کی نہیں سوچتا, کوئی جون سا اگلے ماہ کی نہیں سوچتا, اگلے سال کی نہیں سوچتا, 20 سال کی, 25 سال کی اگلی نسلوں کے بارے میں نہیں سوچتا. اور ایک ہوس پرستی ہے جو سی وہ رس بس چکی ہوئی ہے معاشرے میں. تو ظاہر ہے جو معاشرے کی سیاست ہوتی ہے وہ معاشرے کی جو نفسیات ہے اور جو اس کی اخلاقیات ہے اس کو آشکارا کرتی ہے, اس کی وہ شیپ لیتی ہے, اس کی شکل ہوتی ہے, شکل ایک طرح سے ظاہر ہوتی ہے. تو وہی ہوس پرستی ہے جو ان سی, وہی انا پرستی, نفس پرستی, ذاتی لالچ, اناد, بغض,
وہ سب سیاست میں بھی اسی طرح نظر آتا ہے. تو اب اس کو کیا کہا جائے, مطلب ہونا تو جیسا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی نون لیگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پاکستان کی پارٹی ہے, آپ ان کو پاکستان میں رکھیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ ٹھیک ہے نون لیگ کا اگر فار ایگزامپل آئیڈیولوجیکل کوئی ساتھی ہے, مسلم کانفرنس ہے یا نیشنل کانفرنس ہے, آپ اس کے ساتھ بن جائیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم لیفٹ لیننگ پروگریسو ہیں, جو لیفٹ لیننگ پروگریسو ہے اس کے بن جائیں. پی ٹی آئی کے جو خیالات کسی پارٹی سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ بن جائے, لبریشن لیگ کے ساتھ مل جائے. لیکن پارٹیاں تو ان کی وہاں کی رہنے دیں نا, وہاں کے لوگوں کو وہاں پہ کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں, تاکہ پھر وہ ریسپانسبلٹی بھی لیں, تاکہ وہ اپنے طور پہ وہ بھی کریں. اور لیکن اب میں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے بارے میں بھی کیا کہوں, وہ بھی بس اقتدار کی ہوس ہے جو ان سی وہ سب پہ طاری ہوتی ہے. جہاں سے اقتدار مل رہا ہے, جہاں سے پاور مل رہی ہے, چاہے وہ ٹیمپرری طور پہ مل رہی ہے, اس کو لے لیں بس. یہی آپ دیکھ لیں ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھی تو یہی رویہ کیا انہوں نے. شیخ عبداللہ نے کیا کیا, اپنی ذاتی اقتدار کی خاطر, اور اس کے بعد فاروق عبداللہ ان کے بیٹے کو بنا دیا. اب ان کے بیٹے آگے عمر عبداللہ, وہاں بھی نسل در نسل چل رہی ہیں چیزیں. یا محبوبہ مفتی ہیں, ان کی بیٹی ہیں, ان کے والد تھے, تو وہاں پہ بھی تو یہی سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو ہمارے اپنے کشمیریوں کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ میں 2 سال پہلے گئی تھی آزاد کشمیر ایک شو بنانے, آپ بھی جانتے ہیں, تو وہاں پہ انٹرنیٹ وہاں صحیح نہیں چل رہا تھا, موبائل سروسز وہاں ایک جگہ جا کے بند ہو جاتی تھی, روڈز وہاں نہیں تھی. مجھے کئی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد میں اس علاقے تک پہنچی جہاں پہ لوگ رہتے تھے. ڈیولپمنٹ کا کام مجھے وہاں کوئی خاص نظر نہیں آیا, ایئرپورٹ وہاں کے نہیں آپریٹ کرتے. تو یہ کہنا کہ ایک تو ہم لوگوں کو سوری ٹو سے بہت زیادہ عادت ہے کمپیئر کرنے کی, ہم ہر چیز میں اگر کمپیئر شروع کر دیں گے بھارت کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی, وہ چیز مجھے ٹھیک نہیں لگتی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا علاقہ کہاں سے صحیح ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو یا تو پیرس بنا دینا تو ہم اگلے کو کہیں, لیکن وہاں پہ ایسا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام مجھے نظر نہیں آیا. روڈ وہاں نہیں بنی تھی, انٹرنیٹ وہاں, بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جو مجھ سے ریکویسٹ کی گئی ایک کمپنی کی طرف سے, وہ بھی اس چینل پہ آپ کو مل جائے گی بڑے آرام سے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ٹاور نہیں لگانے دیے جا رہے موبائل کے وہاں پر, اور ہمیں آپریٹ نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے, ایئرپورٹس ہمارے آپریٹ نہیں کرتے, سڑکیں وہاں پر نہیں ہیں, انٹرنیٹ وہاں نہیں چلتا, اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جی تو کیا کر دیا. کہ دیکھیں اگر عوام, حکومت کیا کرتی ہے کام, عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے, ان کے امنگوں کی ترجمان وہ حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی فلاح و بہبود کرتی ہے, ان کی فلاح و بہبود بھی نہیں کرتی. تو آزاد کشمیر میں بھی اگر انہوں نے یہی کام کرنا ہے جو انہوں نے پاکستان میں جاری رکھا ہوا ہے, تو کیا 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 کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. نہیں ہے تو نہیں ہے, اب لوگ ہیں جو ان سے. لیکن میں آپ کو بتاؤں پھر, اب آپ یہ سوچئے نا, جب میں ایسی باتیں سوچ کے بار بار, اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے میں آپ کے چند دوستوں کے بارے میں اب نشاندہی کروں گا جن کے بارے میں ہماری یہ ڈسکشن ہو چکی ہے, آپ کو بھی پتا ہے اس ڈسکشن کے بارے میں, کہ بھئی یہ جو نظام حکومت ہے, یہ جو طریقہ کار ہے جمہوریت کا, یہ جو الیکشن کرنے کا طریقہ کار ہے, ہر 4-5 سال کے بعد آپ اگر آپ کہتے ہیں آپ الیکشن کریں, یہ جو فرسٹ پاس دا پوسٹ ہے, جس میں تھوڑی سی میجورٹی, 1 ووٹ سے بھی جیتنے والا بندہ ہے جو ان سب وہ آگے آ جاتا ہے, 10-15-20% لوگ بھی ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. یہ سارا نظام اتنا گلا سڑا ہے کہ اس میں کوئی اچھا بندہ ہے جون صاحب, وہ سیاست میں آ ہی نہیں سکتا, اور آ سکتا ہے تو وہ آگے بڑھ نہیں سکتا, کیونکہ یہ نظام بنایا ہی اسی طریقے سے گیا ہے نا, کہ اس پہ جو پیسے والا ہے, طاقت والا ہے, وہ قبضہ کر لے اور اس نظام کو چلاتا رہے. وہ اس کو آپ بے شک جمہوریت کا نام دے دیں, جو مرضی نام دے دیں, لیکن جو اس کے نتائج دیکھیں, جمہوریت آپ کہیں گے اس وقت سکسیسفل ہے جب اس کی سکسیس نظر آئے, ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا میں جمہوریت ہے جون سا, وہ ایک ناکام نظام تھا انٹل 1990s. پھر وہاں پہ ایک اکنامک ترقی آئی بہت بڑی, انہوں نے ایک چینج کیا, شفٹ کیا چیزوں کو, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ بھی کرپشن ہے اور بدعنوانی ہے,
اور شدت پسندی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ ہر وقت کمپیریزن تو نہیں کر سکتے کہ یار ہم برے ہیں تو چلو اس بات کا جشن منائیں کہ وہ بھی برے. بھائی آپ اپنی حالت درست کرنے پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں. اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے جو وہ کتنا شور مچاتی تھی کہ جی ہم الیکشن ریفارمز لائیں گے. کیا الیکشن ریفارم لائے؟ ابھی تک وہ ایک مشین لانے کا قصہ کیا، وہ بھی جھگڑا پڑا ہوا ہے اس پہ بھی. تو آپ کی ایلیٹ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ جون سا الیکشن ریفارم آئے. آپ کا نظام میں جو انتخابات ہے وہ اتنا بہتر ہو کہ اس میں کوئی مڈل کلاس پارٹی یا کوئی ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ آگے آ سکیں، یا پڑھے لکھے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے. پھر تو جب تک یہ نظام پورا بدلا نہیں جائے گا آپ اسی گھن چکر میں پڑے رہیں گے. اور پاکستان میں تو ووٹ ڈالنے والوں سے زیادہ وہ لوگ اہم ہوتے ہیں جو وہ باکسز اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ بات تو کئی بار لوگ کہہ چکے ہیں. جو ویسے بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ فوج کو جو ہے وہ نظر رکھنے کے لیے نہ کہیں الیکشنز پہ، بلکہ الیکشن کے دوران فوج پہ نظر رکھیں. یہ کہا جا رہا ہے آج کل پاکستان میں. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ تو I'm sorry to say آپ کو پاکستان کا کوئی ایک ایسا الیکشن بتا دیں یا کوئی ایک ایسا سیاستدان بتا دیں جو فوج کی سپورٹ کے بغیر موجود ہو. نواز شریف پوری حکومت سارے الیکشن فوج کی سپورٹ سے. بے نظیر صاحبہ تھی، یا اس کے بعد زرداری صاحب تھے، اور آج کل دوبارہ لاڈلے بنتے جا رہے ہیں تو وہ فوج کے لیے. خان صاحب کو وہ اس میں بھی ایلیمنٹ ہے جو ان سب فوج کا ہے، سب کچھ ہے. یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کسی حد تک تو انسان کو خود اپنے پاؤں پہ تھوڑا بہت تو کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے. اس کے بعد ان کو ٹیک ملتی ہے، سہارا ملتا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر اگر فوج یہ کر لی ہے تو پھر فوج کو بھی احساس نہیں ہے. میں تو اسی لیے بات صرف فوج یا سیاستدانوں کی یا جوڈیشری کی یا بیوروکریسی کی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو یہ چاروں پلرز ہیں جو ان سے وہ اسٹیٹ کو چلاتے ہیں. اور یہ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو ارباب اختیار ہیں، دوز پیپل who have got the power to rule، جس کے اندر ظاہر ہے سب آتے ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، جوڈیشری کے لوگ بھی ہیں، بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں، اور بڑے بڑے بزنس مین بھی ہیں ظاہر ہے جو پیچھے رہ کے کٹ پتلیاں جن کی ہوتی ہیں، جن کی وہ ڈوریں کھینچتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں. تو نظام ہے جون سا یہی ہے. ابھی میں نے ایک بڑی مزدار، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں نظام ہے جون سا، اس کو اگر آپ اس کی خرابی کو پکڑ کے درست نہیں کریں گے تو وہ نظام ہمیشہ بگڑ جائے گا، کیونکہ انسانوں کی خصلت میں ہے یہ پاور کا گریب اور پیسے کا لالچ. یہ دو چیزیں انسان کی خصلت میں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کوئی میکنزم ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اب ریلیجن کیا کرتا ہے؟ مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو بہتر کریں، ٹھیک ہے. وہ آپ کی ذاتی زندگی کو آپ کو خود اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے زور دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو حکومت ہوتی ہے دنیا کی، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے میکنزم بنائے جس کے لیے آپ جو سا قانون بناتے ہیں، قواعد بناتے ہیں، ضابطے بناتے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ایک پاور کا لالچ ہے، پیسے کا لالچ ہے، وہ اس کو اس راستے پہ نہ لے جائے. آپ ایک سرٹن لائنز ڈرا کرتے ہیں کہ ان حدود کے اندر رہ کے کام کریں. ابھی ایک بڑی مزدار ایک پوسٹ میں نے پڑھی کل، جس میں وہ ایک امریکہ کے ہمارے دوست انہوں نے بھیجی تھی، وہ بلکہ لکھی نہیں بھیجی تھی، کہ امریکہ میں جو فرسٹ امینڈمنٹ ہے اس کو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فریڈم آف اسپیچ. یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے جو وہ اس کا بنیادی طور پہ مقصد تو یہ تھا کہ ہر کسی کو فری اسپیچ ملے گی تو ہر کوئی بول سکے گا. لیکن یہ اس وقت بنی تھی لیٹ 17 سینچری میں اور ارلی 18 سینچری میں، جب میڈیا موجود نہیں تھا، جب کوئی ٹیلی گراف نہیں تھی، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھی، ٹیلی ویژن ریڈیو کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ اخبار اور رسالے موجود ہوتے تھے. اخباریں بھی بلکہ ایک آرگنائز طریقے سے موجود نہیں تھی، وہ بھی 1850s کے بعد شروع ہوئی ہیں زیادہ. تو اور ظاہر ہے ریل نہیں تھی، ٹھیک ہے، موٹر پاور نہیں تھی، تو فاصلے زیادہ تھے. تو فرسٹ اسپیچ ہے جو سا وہ اس صورت میں ایک بڑا سنہری سا اصول تھا. لیکن اب جب
ایک پاورفل میڈیا کریٹ ہو گیا ہے، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے وہ پیسہ استعمال کر کے میڈیا کو کنٹرول کر کے ساری کے سارے سچ کو، اپنا نظریے کو سارے کے سارا سچ کے طور پہ پریزنٹ کر کے اگلے کو پورا دبا سکتے ہیں. تو کیا یہ فریڈم آف سپیچ ہے جون سی، یہ اس کو اسی حالت میں رہنا چاہیے، یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آنی چاہیے صورتحال کو بیلنس کرنے کے لیے؟ تو بات ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ اگر آپ کا اصول یہ ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں طاقت کا اگر سرچشمہ عوام ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر مسلمان کے طور پہ بھی دیکھیں تو جب لوگ خلیفہ بنتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب جو اسلامک ہسٹری کا سب سے مشہور اور سب سے بنیادی جو ان سا ایک لڑائی ہے وہ ہے جو سول وار جس کو ہم کہیں گے، وہ ہے حضرت حسین اور یزید کی، ٹھیک ہے. اب یزید کو کیا مسئلہ تھا؟ یزید کو یہ مسئلہ تھا کہ حسین میری یہ جو ان سے بیعت کرے، ٹھیک ہے، اور دو اور لوگ ہیں جو ان سے طلحہ بن زبیر، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، ٹھیک ہے. تو اس نے ایک ایک کر کے جو 3 امپورٹنٹ صحابی تھے یا صحابیوں کے بیٹے تھے ان کو مروا دیا. وائی واز دیٹ بیعت امپورٹنٹ فار ہم؟ دیکھیں حکمرانی تو دمشق سے وہ کر رہا تھا نا، اس کو کوئی بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ بیعت تھی بیسیکلی ایک لحاظ سے وہاں کا ووٹنگ سسٹم، کہ آپ کا ایک اگر 10 قبائل تھے تو 10 قبائل جون سے وہ مل کے ان کا ایک ریپرزینٹیٹیو جا کے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا تھا کہ پورے کا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ. تو ایک لحاظ سے چناؤ کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے، یعنی اتفاق رائے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. دنیا بھر میں جو بھی کنگ کوئین بنا ہے، جس نے بھی حکمران لی، چنگیز خان کو لے لیں آپ چنگیز خان ہے جون صاحب، وہ کو بربریت کی بیس پہ منگولوں کا لیڈر نہیں بنا تھا، بلکہ وہ اس کو باقی منگول ہیں جون سے انہوں نے خود آ کے اپنے بیعت دی تھی، اپنی اوبیڈینس دی تھی، اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، اس کے ساتھ وہ شامل ہوئے تھے، کیونکہ دے سو لیڈر ایمرجنگ ان دیم، دے سو کہ ایک بندہ ہے جون سا وہ یہ لیڈرشپ کا رول لے سکتا ہے. تو دیکھیں یہ جو انسانی سوسائٹی ہے، انسان کی نیچر ہے، اس کے اندر ہے جون سا اس کو چناؤ کا ایلیمنٹ اور بیعت کا ایلیمنٹ ہے جون سا، یا وفاداری یا کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے ساتھ ہونا اور اس کا اظہار کرنا ہمیشہ سے رہا. اب اس کو آپ کو سسٹم کو آپ امپروو کرتے گئے، کمیونیکیشن بڑھ گئی، تو آپ نے چلو ایک نظام انتخابات بنا دیا جس میں میچور ڈیموکریسیز میں جو بڑی حد تک کام کرتا ہے، لیکن یہاں پہ بھی کام نہیں کرتا. مثلا اب آپ کو بتاؤں میں کہ برطانیہ میں آج سے 10 سال پہلے تک جو سا یہ ریکال آف دا ایم پی کا رول نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریکال آف دا ایم پی کا کہ اگر 10 یہ میرے خیال ہے 12% یا 15% لوگ ہیں جو ان سے نان کانفیڈنس کا اظہار کریں تو وہ ایم پی کو وہ الیکشن دوبارہ ہوئے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو جب آپ عوام کو طاقت دینا چاہتے ہیں نا، پاور دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس نظام انتخابات کے اندر صلاحیت کو بڑھائیں نا. فار ایگزامپل میں جیسے ایک میرے بڑی اچھی دوست ہیں، ان سے میں کل یہ بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ نے اگر لے لی گاڑی، فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں یہ گاڑی خریدنی ہے آپ نے آج جا کے، تو آج آپ جا کے جو 1890 یا 1900 میں فورڈ کار بنی تھی وہ تو نہیں لیں گے نا. آپ آج کی موجودہ حالات کے لحاظ سے جو کار اچھی بنتی ہے اس اچھی کار کو خریدیں گے نا، ٹھیک ہے. تو ہم جون سا اگر اپنے ملک میں ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں عوام کے پاس طاقت ہو، تو ہم کیوں وہ نظام انتخابات رکھ رہے ہیں، چن رہے ہیں جو 19ویں صدی کے انگلینڈ سے آیا ہے، جو وہاں کے ماحول کے حساب سے ٹھیک تھا، مطابقت رکھتا تھا، بلکہ اب تو وہاں پہ بھی نہیں ہے، اس وقت تو عورتوں کو نہیں تھا. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر اصلاحات آتی رہی اور اصلاحات آ رہی ہیں، وہ بڑی ایک میچور ڈیموکریسی ہے. اس کے باوجود یہاں کے لوگ اس پہ بڑا تنقید کرتے ہیں. اسی طرح جرمنی کا نظام انتخابات مختلف ہے، سویڈن ناروے چلے جائیں لیکن وہاں کا خیر ہم نظام انتخابات مختلف ہے. تو بہت پیچھے آتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو یورپ کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ اسی لیے تو آپ اپنے نظام انتخابات کو جون سا بہتر بنانے کے لیے کچھ ایسے قدم تو اٹھانے چاہیے نا. میں تو ایک بات کر رہا ہوں، اور جن کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس طرح کا کام کریں.
بالکल, लेकिन देखते हैं कि जी आजाद कश्मीर इलेक्शंस में रिजल्ट्स क्या आते हैं. वैसे सब लोग कह यही रहे हैं कि पीटीआई ही आती हुई नजर आ रही है क्योंकि मरकज में भी अच्छा, वही है मुझे और बताएं कि जो लोग इलेक्शन, पीटीआई को लाए हैं देखिए बात वही सुने, आजाद कश्मीर इलेक्शन में रिजल्ट लाएंगे. का तो इंतजार आप उस वक्त करें जब अगर आपको तवक्को हो के आने से कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी. जब कोई तब्दीली नहीं आनी, कोई मुस्बत तब्दीली नहीं आनी, हाँ. जो दिन रात लोगों के गुजर रहे हैं वो उसी तरह गुजरते रहेंगे, तो फिर इलेक्शन का ढोंग रचा के बिल्कुल. करके और क्या फायदा. खैर मैं तो कहती हूँ इलेक्शंस ही नहीं होने चाहिए. जिन लोगों ने लाना होता है वो डायरेक्ट ले आया करे, क्यों लोगों का टाइम और अपना पैसा जाया करते हैं. लेकिन हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक